बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। कहते दरिया को अपनी मौज और तुगयानियों से काम, कश्ती किसी की पार हो या दरमियान रहे। पाकिस्तान में पीडीएम की मेन जमातों के मालकान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मालकान मियां नवाज शरीफ साहब और पाकिस्तान पीपल पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के फॉलोअर्स जिन्होंने उनके हमायतियों ने फिर एक दूसरे के खिलाफ खंजर निकाल लिए। ये पाकिस्तानी जमहूरियत का एक अलमिया जिसको हम जमहूरियत कहते हैं, ये प्राइवेट लिमिटेड फर्म है और इनमें पार्टी जो कायद है वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी भी उसी तरह जिस तरह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाते हैं उसी तरह ये अपने लोगों को अपने ख़ानदान को अपोजिशन लीडर, अपने ख़ानदान में से वज़ीर आला और उसी में से ही सारे जो ओहदे तकसीम करने के बाद अगर कोई बच जाता है तो गाली गलोच निकालने के लिए नीचे स्लेव्स और खादमीन की एक फ़ौज दफर मौज, दोनों सियासी पार्टियाँ एक दूसरे के खिलाफ गालियाँ और वो कैरेक्टर असैसिनेशन पर जोत जाती हैं। 90 की दहाई में कौन किसने किसके साथ क्या किया, बाद में उसका कोई नतीजा ना निकला, केस पर केस चलते रहे। असद जरदारी साहब अलान बाहर आके विक्ट्री का निशान बनाया कि मेरे ऊपर कोई एक धेले की करप्शन भी साबित नहीं हो सकी। अब भी यही हाल है, अदालतों में केस चल रहे हैं और धेले की करप्शन कहीं भी साबित नहीं हो रही। प्रोसिक्यूशन का कसूर है, वही हम कह सकते हैं बड़े एहतराम से कि जहाँ कोई नाम लेने वाली बात है वो सबके पास जलते हैं। टीवी चैनल में बैठे हुए एंकर पर्सन और तजियाकार सब उनको पता है कि बीमारी कहाँ है, लेकिन वजह यह है कि फिर भी मुनाफिकत की हद ये है कि हम वो चीज़ों की डिमांड करते हैं और उनसे डिमांड करते हैं जो जिनके पास देने के लिए कख नहीं है। दूसरा है मौजूद यह कि पाकिस्तान में महंगाई है, ख़त्म होनी चाहिए, वाह वाला है, हुकूमत कहती है ख़त्म करके रहेंगे। कैसे, जब मसला ये है कि लोअर जुडिशरी में जो इससे जो मजिस्ट्रेटी निज़ाम था उसके सारे इख्तियारात जो है वो इलाका मजिस्ट्रेट के तौर पर सिविल जजेस के पास है, तो कोई ऐसा मैकेनिज्म तो होना चाहिए कि उसी तरह वो इलाका मजिस्ट्रेट फिर फील्ड में जाएं। अगर अनसेबल भी होना चाहिए। दूसरा, इंसाफ मिलेगा कहाँ मिलेगा, इंसाफ करने वाले जज अगर कोई ऐसा आदमी है तो दहशतगर्दी के जज आपने देखा कि अफरीदी साहब को स्वात में इस्लामाबाद आते हुए गोलियों से उड़ा दिया गया, पूरी फैमिली उसमें शहीद हो गई। और फिर उसका जो मुकदमा है इस वक्त आप देख सकते पाकिस्तान के सबसे बड़े अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बार एसोसिएशन के सदर लतीफ़ अफरीदी के ऊपर नामजद हुए और पाकपतन में असिस्टेंट कमिश्नर को मारना पीटना और फिर एमपी की जमानत, फिर बेल बिफोर अरेस्ट, उस पर तारीख दर तारीख इंतजामिया जूते खा रही है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। और हम हैं कि खुश फहमी में टीवी चैनल पर बैठ के महंगाई ख़त्म होनी चाहिए, ये हुकूमत नाकाम है, फलान है। वज़ीर पाकिस्तान ने कहा कि अगर अदालतें हमारा साथ नहीं देती तो फिर यहाँ करप्शन ख़त्म नहीं हो सकती। मैं तो लगा हूँ, इस पर हम बात करेंगे। ब्रिगेडियर लियाकत साहब हैं हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, बासित अली खान साहब हैं और राव मंजर याद साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहेंगे, दोस्त और भी टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहेंगे। वेलकम टू द शो जनाब अली बासित अली खान साहब। अलमिया ये है कि ये बात दोहरा के लोग थक चुके हैं। पाकिस्तान की सियासी पार्टियाँ पीडीएम इकट्ठे मरेंगे इकट्ठे जिएंगे, हुकूमत को घर भेजेंगे, उनके फॉलोअर लड़ के उनके ऊपर कत्ल के केस, फैमिलियों में झूठे मुकदमे, तलाक की लंबी मुखालफत, आखिरकार फिर सुलह फिर लड़ाई, फिर सुलह फिर लड़ाई। क्या कहेंगे मियाँ साहब? आपने बहुत कुछ खुद ही अपने इंट्रो में कह दिया, लेकिन चलें हमने भी कुछ कहना है, हम भी कुछ कह देते हैं। बात यह है कि ये जो हमारी पार्टीज़ हैं और इनके लीडर्स हैं, जिनको हम सियासतदान कहते हैं, रहबर और रहनुमा कहते हैं, लीडर्स कहते हैं, ये लोग जो हैं जो बोलियां बोलते हैं इनकी मायने जो है वो दूसरी पार्टियों के लीडर ही समझते हैं, वही समझते हैं और ये एक दूसरे को ये बातें करते हैं। अवाम का इनसे कोई लेना देना नहीं है, अवाम को इनकी गुफ्तगू से कोई लेना देना नहीं। अवाम जिस ये जो कि जुलूसों में शिरकत करते हैं, ये कौन है? देखिए, जुलूसों में तो शिरकत करना, देखिए बात ये है, मैं आपसे अर्ज़ कर दूं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जिन लोगों ने 30-30 साल 40-40 साल हुकूमतें की हैं इस मुल्क के अंदर, उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज डेवलप की हैं, उन्होंने अपने फॉलोअर्स, अपने बड़े एक्टिव किस्म के वर्कर्स को जिसे कहते हैं डेवलप किया है, उनकी तरबियत की है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ शेर बनना है। वो शेर बनते हैं, सड़कों पे आते हैं, ज़मानतों पे उनकी जनाब फूल बरसाते हैं, जैसे कल खान साहब ने भी कहा कि फूल बरसाए जाते हैं। मकसद ये है कि जनाजों के ऊपर ताज़ियत के लिए जो लीडर जाते हैं वहाँ भी फूल फेंके जाते हैं, वहाँ भी फूल फेंके जाते हैं। और जो कल
بلاول نے ایک تقریر کی تھی، بڑی فکر انگیز تقریر تھی. میں سمجھتا ہوں انہوں نے بہت کچھ کہہ دیا، بہت کچھ کہہ دیا انہوں نے کہ کس طریقے سے ہم نے پی ڈی ایم میں ساتھ دیا ان کا، ڈسپائٹ دی فیکٹس کے. اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ جو کچھ ان کی پی ایم ایل این نے ان کے ساتھ کیا اپنے دوار میں، جس طرح ان کے خلاف باقاعدہ مقدمات قائم کیے گئے، جس طریقے سے کورٹ میں گئے ان کے خلاف کالا کوٹ پہن کے، جس طرح مطلب ان کے ساتھ ہر قسم کی چیز ہوئی، لیکن ڈسپائٹ لاسٹ اینڈ تک وہ بھی بہت ہوئی آگے. اب آپ دیکھیے کہ ان سب حالات میں اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، جیسے ابھی کچھ میں سن رہا تھا ایک لیڈر کی تقریر، کہنے لگے جی اگر یہ مارچ ہو جائے 10 دن میں سب کچھ نظام ٹھیک ہو جاتا. مجھے ہنسی آتی ہے. میں نے کہا 73-74 سال کا نظام تو آج تک ٹھیک نہیں کر سکے آپ. یہ لانگ مارچ میں نظام ٹھیک کر دینا تھا. کس کو آپ جا رہے ہیں، کس کو دکھانا چاہ رہے ہیں لانگ مارچ آپ آگے؟ دیکھیے لانگ مارچ کرنا، میرا خیال میں یہ کہہ سکتے ہوں گے کہ اگر یہ انریسٹ ہوتی ہے، کوئی تیسری قوت آتی ہے تو ہمارے کیسز ختم ہو جائے. یہ سب قوت کا تیسرے آنے کا سوال نہیں. عمران خان صاحب کتنی دیر تک آپ دیکھیں کہ اسلام آباد میں بیٹھے رہے، پورا میڈیا نیشنل انٹرنیشنل ان کے ساتھ تھا، لوگ آتے تھے، شام کو محفل مجلس لگتی تھی آ کے، لیکن فوکس اور سینٹر آف ایکٹیویٹی صرف اسلام آباد تھا. پورا پاکستان پرامن تھا، ان کو کوئی کسی سے خبر نہیں تھی آ کے. سیم وے جب بھی آپ کوئی لانگ مارچ نکال لیں گے یا کوئی چیز ایسی تحریک چلائیں گے تو پورا پاکستان کا عام آدمی جو ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ ایک فیکٹ ہے جن کو سمجھنا چاہیے. اور عوام اتنی سنجیدہ، اتنی سمجھدار، اتنی باشعور ہو چکی ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس وقت اگر ہم نے خان صاحب کے ساتھ یہ زیادتی کر دی یا خان صاحب کے خلاف ہو گئی اور ہم نے اس کو اپروٹ کر دیا سسٹم کو جس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں، میں ان سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں میں گھر سے جہاد کرنے نکلتا ہوں، کیونکہ ایک ڈیفرنٹ تھیوری لے کر آئے ہیں. وہ کہتے ہیں میں اس نظام کو بدلنا چاہتا ہوں جمہوریت طریقے سے. اب جمہوری طریقے سے جب بدلا جاتا ہے تو اس میں بہت سے سٹیک ہولڈر آ جاتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں عدالتیں بھی آتے ہیں، اس میں انتظامیہ بھی شامل آ جاتی ہے، اس کی جو پارٹیزن رول ان کا ہوتا ہے، اس میں مافیا بھی آ جاتا ہے، ان کو مافیا کو پروٹیکشن بھی دی جاتی ہے، لوگ اپنی ضمانتیں کروا لیتے ہیں. لہٰذا وہ ان چیزوں میں سب کچھ انہوں نے بتایا کہ یہ ایک ایسا، اگر تو یہاں مارشل لا ہوتا، اگر یہاں مارشل لا ہوتا تو پھر دیکھیے سب کچھ ہو سکتا تھا کہ جی ہاں جی پکڑ لیا اور اس کے بعد پیسے ریکور کروا لیے ان سے. اب وہ بات نہیں ہے کسی کو بھیجنے والی بات. لیکن عمران خان صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک پارلیمنٹ بھی آپ کو پتہ ہے انفورس ہے، پارلیمنٹ چل رہی ہے، اسمبلیاں چل رہی ہیں ساری آگے، سینٹ چل رہی ہے آپ کی. تو اس صورتحال میں عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں، لوگ جاتے ہیں. ابھی آپ سوچیں میاں صاحب کہ یہی لوگ تھے جو عدالتوں میں شور مچاتے تھے، یہی لوگ کہتے تھے کہ میڈیا میں ہمیں بدنام کیا جاتا ہے. لیکن آج میڈیا دیکھیں ہر جو کچھ بھی ان کے منہ میں آتا ہر بندہ کہہ رہا ہے. تو لہٰذا گراؤنڈ از ایون فار ایوری باڈی، ہر ایک کے لیے کھلا میدان ہے. لیکن سوچنا یہ چاہیے ہمارے لیڈروں کو، ہمارے ان جو بھی سرکردہ رہنماؤں کو، کہ ہمیں چاہیے کہ اس ملک کو پٹڑی پر ڈالیں. اور پٹڑی پر ڈالنے کے لیے جس طرح پارلیمنٹ میں آج گیلانی صاحب نے بھی تقریر کی، گیلانی صاحب کی بہت سی چیزوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو باتیں انہوں نے کہیں وہ بڑی سمجھداری والی باتیں کہی ہیں. اگر یہ نظام ہے تو ہم ہیں. ہمارے اوپر دیکھیں تلواریں لٹک رہی ہے، ایف اے ٹی ایف کی تلوار لٹک رہی ہے. ادھر سے جناب آپ کے سامنے آپ نے دیکھا امریکہ میں ہمیں وہ بلا نہیں رہے وہاں پہ اور ہمیں آئسولیٹ کیا جا رہا ہے. ادھر انڈیا ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے کسی طریقے سے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں کر کے لے جائے. یہ تمام تر فیکٹر کے ساتھ جو سب سے بڑا بم ہے وہ مہنگائی کا بم ہے. تو مہنگائی کا بم عمران خان کی جانے سے تو نہیں ہوگا. ان کو چاہیے ملیں، بیٹھیں، سپورٹ کریں حکومت کو، بتائیں کہ ہم اس امریکہ کے خلاف ہم سب اکٹھے ہیں جو امریکہ نے ایک ایسا ڈسکریمنیٹری ایٹیچیوڈ بنایا ہے. یہ ثابت کریں ہندوستان کے سامنے کہ ہم ہندوستان میں آپ کے ساتھ ہیں. یہ کون سا فیس لے کے لوگوں کے سامنے جب جاتے ہیں اور ان کے فالوور ایم پی جاتے ہیں، ان کے منسٹر جاتے ہیں اور ٹی وی شو میں بیٹھتے ہیں، پرانی باتیں بھی یاد ہوتی ہیں، کلپ چلا تھک جاتے ہیں، پھر بے شرموں کی طرح وہ بتاتے ہیں کہ نہیں اب تو یہ دیداور یہی ہیں. پیپل پارٹی والے رائے منڈ جاتے ہیں، جاتی عمرہ، یہ جا کے گڑی خدا بخش جا کے نمازیں پڑھتے ہیں، رہتے ہیں، پھر دھوکہ دیتے ہیں، پھر علیحدہ ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ شاہد صاحب جب آپ نے پروگرام اوپن کیا تھا تو ایک بات آپ نے بڑی اچھی کی تھی. آپ نے کہا یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے مالکان ہیں. وہ بالکل درست بات ہے، کیونککہ یہ ان سیاسی پارٹیوں کے الیکٹڈ چیئرمینز نہیں ہیں. اچھا راؤ صاحب کو سلام کر لیں کیونکہ بات آپ کی بات سنیں گے وہ. راؤ صاحب السلام علیکم.
السلام علیکم جی سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. بریگیڈیئر لیاقت صاحب اور جی جی خان صاحب جی بیٹھے ہوئے ہیں. جی جی مجھے آواز آ سوال رہی ہمارا ہے. یہ ہے کہ پاکستان کے جو پرائیویٹ لمیٹڈ فرموں کے مالکان ہیں ان میں پاکستان پیپل پارٹی کے مالک بلاول بھٹو زرداری صاحب تیسری نسل چوتھی میں ہیں, اور میاں نواز شریف صاحب کی فیملی بھی اس وقت میدان میں, اور سارے سیاسی پارٹیوں کے اپنے اپنے وراثتی طور پر ان کی جو مالکان اونرشپ ہے ان میں بورڈ آف ڈائریکٹر بھی ان کے اپنے ہیں, نیچے گالی گلوچ سکارڈ ہے اس میں جواب دینے کے لیے, اور ان میں انٹلیکچوئل طریقہ تو ایسا ہے کہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کہہ سکتے ہیں اور باقاعدہ ثابت بھی کر سکتے ہیں. عوام ہے کہ اس کو مجبور کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, ذرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بریگیڈیئر صاحب بات کا بھی شروع کی تھی, سن لیتے ہیں تو پھر آپ کی طرف سن لیں ذرا پلیز. جی پلیز بریگیڈیئر صاحب کو کہیں بات کریں جی, میں حاضر ہوں, میں لائن پہ ہوں اس وقت. جی تھینک یو. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہمارا سیاسی نظام ہے اس کے اندر جو اس کو کنٹرول کرنے والا میکینزم ہے وہ قانون کو نافذ نہیں کر سکتے. پارٹی الیکشن کرائے اس کی بڑی مہربانی, نہ کرائے تو کوئی مجبوری نہیں ہے, کوئی اس کے اوپر قدغن نہیں ہے قانون کی طرف سے, تو ہم اپنے قانون کو انفورس نہیں کر سکتے. اس ساری کھینچ تان کے اندر عوام میں مایوسی پھیل رہی ہے, عوام پہ پریشر مہنگائی کا بھی ہے اور دوسرا ذہنی انتشار کا بھی ہے, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سلوگنز چل رہے ہیں کہ برباد کر دیا پچھلوں نے اور پچھلوں نے یہ کر دیا, تو بھائی پچھلے بھی تو یہی تھے, یہی لوگ وزراء تھے, یہی شیخ رشید صاحب تھے, یہی حفیظ شیخ صاحب تھے, یہی بہت سارے اور تھے جو وزیر تھے, اور انہوں نے کریٹیکل فیصلے کیے, اور ان کریٹیکل فیصلوں وہ بھی ٹھیک ہے. آپ کے پاس میں کہتا ہوں سیاست خدمت کا نام ہے جو کہا جاتا ہے, اللہ کرے جو کہتے ہیں ہر اپوزیشن ممبر اور رولنگ پارٹی کا ممبر اپنے اپنے علاقوں کے عوام کا منتخب نمائندہ ہے. ان کی تکالیف کے لیے جہاں یعنی اکٹھے کام کرنا پڑے تو کیا عوام کی بہتری کے لیے کوئی ساروں کو سوچنا منع تو نہیں ہے؟ کہ نہیں, منع تو نہیں ہے, کرنا تو عوام کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے, لیکن کیا عوام کی بہتری کے لیے کوئی کام ہوا ہے؟ آپ مجھے بتائیں, کوئی کام نظر آ رہا ہے اس وقت؟ میں خاص طور پہ اس حکومت کی بات کر رہا ہوں. عوام تو پہلے بھی اپنے موٹر سائیکل اور سائیکل پہ اور ٹانگے پہ جاتے تھے, ریڑوں پہ جاتے تھے, یا یہ رفیق طیارہ نما بسوں پہ جاتے ہیں, آج بھی جاتے ہیں اوور لوڈ ہو کے. سینٹ میں کس منہ سے وہ کہتے ہیں, میں 27 ممبر اعظم نذیر تارڑ صاحب کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی باپ کو اس نے ووٹ دیے ہیں, باپ والوں کو کہا گیا جی یہ تو تحفہ دیا گیا, وہ جو سینٹ میں میری بات سنیں کہ جو سینٹ میں ہوا, آپ کیا سوچیں گے کہ اس کا ایک عام آدمی کے دماغ پہ کیا اثر ہو؟ حکومت نے پورا زور لگایا کہ جی یہ شو آف ہینڈ سے ہونا چاہیے, وہ نہیں ہو سکا, عدالت نہیں مانی, اور جب وہ نہ ہو سکا تو حکومت اپنے کینڈیڈیٹ کو جتوا نہ سکی. تو اس سے ایک عام, میں کہتا ہوں ایک نوجوان 20 سال کے پاکستانی سٹیزن جو ووٹ دے سکتا ہے, اس کے دماغ پہ کیا اثر پڑا کہ ہم ہر جگہ قانون کو بیان کرنا چاہتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ڈیلیور نہیں کر سکتا, بار بار کرپشن کرتا ہے, بار بار اینٹی کرپشن تو ملازم کو نکالتے نہیں ہیں, یہ ایم این ایم پی پر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا. دیکھیے پاکستان میں جتنے ملازم نکالے گئے تاریخ کے اندر اتنے بھارت میں تو نہیں, نہ ہی سری لنکا میں نکلے. ہم نے تو لائنیں لگا دیں, پہلے وہ 30 گئے, پھر 303 گئے, پھر 1300 گئے, پھر 2500 گئے, بچے جم گئے نا, بچے پیدا ہو گئے. تو اس سے کیا ہوا؟ اس سے کرپشن زیادہ ہو گئی. ہم نے بیوروکریسی کو ڈرا دیا اور وہ فیصلے کرنے سے ہچکچانے لگے. ابھی آپ نے یہ جو کچھ آپ نے بیوروکریٹ کے ساتھ کیا ہے, 2 سال جیل میں رکھ کے قید میں سولیٹری کنفائنمنٹ کے بعد آپ نے کہا جی کوئی قصور نہیں تھا, بری کر دیا. نہیں تو بری کس نے کیا؟ جی گورنمنٹ نے بری کیا. اوکے, کہا کہ کوئی چارجز نہیں اسٹیبلش ہو سکے. یہ باقاعدہ نظام ہے, کوئی بادشاہ تو ہے نہیں کہ رسالت نہیں, وہ ٹھیک ہے, لیکن پھر ایسے جس نے پروسیکیوشن بنائی اس کو کیا سزا ہوئی؟ آپ ایک محب وطن پاکستانی جس کی 30 سال خدمت ہے پاکستان کے لیے, اس نے اپنی حکومتوں کی منشا کے مطابق وہی ہے. بے شک آپ فوجی افسر ہیں, اس بات وہاں نہیں کو کر سکتا جہاں کرنی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ ذمہ دار ساری معاشرے کی تو ہے نا, سب اداروں کی ہے کہ وزیر اعظم نے آج ہی کہا ہے کہ اگر عدالتیں میرا ساتھ نہیں دیں گی تو میں کرپشن ختم نہیں کر سکتا. کیا بالکل یہ کہا ہے انہوں نے, اور درست کہا ہے کہ عدالتیں, لیکن عدالت بھی تو کسی کا ساتھ دینے کے لیے تو نہیں بیٹھی. عدالت قانون اور آئین کا ساتھ دینے کے لیے لمٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں, کسی پارٹی یا کسی سیاستدان کا ساتھ دینے کے لیے عدالت نہیں کرنا. 6 مہینے میں کرنا, سال میں کرنا, کہ 19 سال میں کرنا, 20 سال میں کرنا. ان کے خیال میں ایک آدمی کرپٹ ہوگا, عدالت کو نہیں نظر آتا. پوچھتے ہیں تو پھر وہ کیا صاحب, یہ تو بات تو یہاں شروع ہوئی تھی جو میں نے آپ کی گوئی گزار کی تھی کہ سینٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ آپس میں
ابھی کل کی بات ہے کہ پھر 90 کو یاد کریں، ویڈیو کلپ پڑے ہوئے ہیں، ماؤں بہنوں کی گالیاں دیتے دیتے، کرپشن اور کرپشن کے باپ دادا کا خطاب دیتے ہوئے، کریکٹر اسیسینیشن، پھر اکٹھے ہو کر ان کے بھونپوں نے کہا کہ نہیں وہ ایک غلطی تھی، ہم تو یہ تو نیک آدمی تھے، پتہ ہی نہیں چلا، گڑی خدا بخش بھی لوگ چلے گئے، ادھر یعنی رائے بھی چلے گئے، پتہ چلا کہ یہ تو بہت ہی خوبصورت لوگ ہیں، وہ تو پتہ نہیں کون سا خواب تھا۔ اب پھر وہ ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہیں، ان کو وہ فیس شیونگ کے لیے بھی تھوڑی سی حیا نہیں آتی؟ اصل میں میں عرض کروں گا، گزارش کروں گا، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں جی آپ کا، آپ نے موقع دیا۔ میں سب سے پہلے عرض کروں گا کہ پالیٹکس کے اندر آپ ایبسولوٹ پوزیشن لے کے بات نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے کہ صرف ڈیموکریٹک سسٹم فیل ہوا ہے، پورے ملک کا ہر سسٹم، ہر ادارہ فیل ہو چکا ہے۔ یہ میں ایک صرف پالیٹیشینز کی بات نہیں کروں گا، عدلیہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی، ہمارے ریاستی ادارے ڈیلیور نہیں کر پا رہے۔ اچھا، اب یہ بھی میں نہیں مانوں گا کہ جی کوئی کام نہیں ہوا، کوئی ترقی نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا۔ میں آپ کو یہ بالکل ایویڈنس کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ گزشتہ 30 سال میں جتنا بھی آپ لگا لیجئے، پاکستان کا انفراسٹرکچر بڑا امپروو ہوا ہے، پاکستان میں ایجوکیشن فیسلٹیز امپروو ہوئی ہیں، پاکستان میں ہیلتھ فیسلٹیز امپروو ہوئی ہیں، سینیٹیشن امپروو ہوئی ہے۔ اب اس پہ سوال آتا ہے کہ پاپولیشن اتنی تیزی سے گرو کر رہی ہے کہ وہ پیس نہیں ملتی۔ راؤ صاحب، اچھا اب اس کو چھوڑ دیجیے جی۔ راؤ صاحب جی اپنے دوست بھی اسکائپ پر اس وقت موجود ہیں، وہ بھی سن لیں گے آپ کی بات۔ جی جی مقیم احمد خان صاحب لندن سے ہمارے ساتھ ہیں۔ جی 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 مقیم صاحب السلام علیکم۔ جی 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 میں حاضر ہوں۔ مقیم صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ اس وقت راؤ مندر یاد صاحب بات کر رہے ہیں، بریگیڈیئر لیاقت نور صاحب ہیں، باسط علی خان صاحب ہیں، ویلکم ٹو دا شو۔ راؤ صاحب بات کر رہے ہیں، ذرا سن لیں پلیز۔ اچھا سر، یہ میں آپ کو عرض کروں گا کہ اتنی بلیک پکچر پیش کرنی کہ جی بس ابھی ملک ٹوٹ گیا اور ختم ہو گیا اور ہر چیز ادارہ فیل ہو گیا، یہ ایک ایکسٹریم پوزیشن ہے جس کے اوپر بات کرنی جو ہے حد درجہ اس زاویے سے بہت آسان ہے۔ لیکن 30-35 سال میں جس طرح میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ انفراسٹرکچر ہے، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، سینیٹیشن ہے، یہ تھوڑی سی امپروو ہوئی ہے۔ نمبر 2، آپ ڈیموکریٹک سسٹم بار بار لفظ یوز کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ کوازی ڈیموکریٹک سسٹم ہے، یہ سیمی ڈیموکریٹک سسٹم ہے، کیونکہ ڈیموکریسی کو تو پاکستان میں چلنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ سسٹمز میں کس کا پیریڈ زیادہ ہے تو پولیٹیکل پارٹیز کا سسٹم میں جو گورننگ سسٹم کے اندر ٹینیور ہے وہ نسبتاً کم ہے بنسبت اس پیریڈ میں جس میں یہ آؤٹ تھے۔ اب بات آپ کی بالکل درست ہے، لیکن نظر سر چلی جاتی ہے کیونکہ آپ بڑا شاندار تجزیہ کر رہے ہیں۔ سر میں ایک عرض کر رہا ہوں، دیکھیں سر، ایک جذباتیت پیدا کرنا اور یہ کہنا کہ پولیٹیشنز برباد کر گئے، یہ ایک سائیڈ ہو سکتی ہے کوائن کی، یہ پورا کوائن نہیں ہے۔ اب مجھے یہ بتا دیجئے، آپ چھوڑ دیجئے ہر چیز، مجھے بتا دیجئے کہ بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہوا اور آج ہم سے ہر طریقے سے ترقی یافتہ ہے، کیوں؟ انہوں نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے۔ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھنے کے لیے آج کے دن تک تیار نہیں ہیں، اور میں بار بار آپ کو عرض کروں گا کہ ہم تمام لوگ جو ہیں ہم کیپٹیو ہو گئے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ ہم لوگ اب ایک اتنی عجیب و غریب ڈسکشن میں چلے جاتے ہیں۔ آپ نے ہمیں امید دلائی ہے، لیکن وجہ یہ ہے سر کہ جب ہم تھوڑا سا کمپیرزن کرتے ہیں، چلو ظاہر ہے دونوں پر بات کی جا سکتی ہے، ڈکٹیٹرشپ کی اور سول ڈکٹیٹرشپ۔ نہیں، میں یہ بات نہیں کر رہا، میں اقبال صاحب میں اس طرف آ ہی نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں ابھی تو سر میں تو اس سسٹم کو ڈیموکریٹک سسٹم کہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں۔ ٹھیک ہوگا، بالکل۔ میں تو آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں یہ ٹرانزیشن ہے فرام خاکی ٹو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز، جو سفر ابھی آپ کا 12 سال کسی طرح یہ چلتا رہے گا، کبھی ادھر سے ٹرانسلیٹ ہے، کبھی ادھر سے ٹرانسلیٹ ہے، سر یہ تو بتائیے۔ سر ہو ہی یہی رہا ہے نا۔ دیکھیں اقبال صاحب، آپ پار کوریڈورز میں رہے ہیں، آپ مجھے خود فرمائیے کہ نظام تو چلنے دیتا کوئی نہیں ہے۔ جب نظام نہیں چلنے دیتے تو سامنے پولیٹیشنز جو آ جائیں، میں جنیجو دور سے دیکھ رہا ہوں ایک جیسے ایلیگیشن، کرپٹ ہے، خراب ہے، گورننس پور ہے۔ اچھا میں نے اس کی تحقیق کی 1948 سے۔ اچھا، آپ یقین کریں 1948 آنورڈز
جب ایوب خان صاحب نے پولیٹیشنز کو اور اس سے پہلے پولیٹیکل پارٹیز کے پولیٹیشنز نے ایک دوسرے کو خراب کرنے کی کوشش کی تو ایگزیکٹلی وہی ایلیگیشن آج سے 60 سال 70 سال پہلے لگ رہے تھے جو آج لگ رہے ہیں کہ جی گورننس نہیں ہے. صاحب کو شامل کریں کیونکہ پھر وہ ذرا دور سے ہیں. جی پلیز میں مقیم صاحب کو میرا سلام کہیے گا. جی مقیم صاحب آپ سوال کرنے آپ ساتھ رہنا راؤ صاحب. میں حاضر ہوں جی. میں تھوڑی سی میری مصروفیت ہے لیکن میں حاضر ہوں. وہ میں ایک بڑا اہم پوائنٹ آپ سے ڈسکس کرنا. جی میں حاضر ہوں جی. میں حاضر ہوں جی. مقیم صاحب راؤ صاحب فرما رہے تھے اور ظاہر ہے ایک اچھی ہوپ بھی قوم کو دینی ضروری ہوتی ہے. یہی نہیں کہنا کہ سب ستیانہ، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایوب خان کے دور میں 6 ڈیم بن گئے اور بنے باقاعدہ، اور دوسرے نمبر پر سٹیل مل بھٹو صاحب کے دور میں آخر میں آئی تو وہ پھر منافع بخش رہا مشرف دور میں تک، پی آئی اے منافع میں رہی، اور پھر دونوں ادارے پھر سیاسی نظاموں میں تباہ و برباد ہو گئے، اور پھر اس سے بھی آگے 60 روپے کا ڈالر رہا اور کہاں 100 روپے کا، چلو اس کو ببل آپ اکانومی کہہ سکتے ہیں. اور سارے ادارے جو ہم نے ایجوکیشن راؤ صاحب کہہ رہے ہیں، ہیلتھ کہہ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ٹرانسپورٹ کا بڑا خوبصورت نظام تھا، تعلیم فری تھی، اور آج کل کی طرح یعنی کوئی مادر پدر آزاد نہیں تھا. ہاسپٹل میں 25,000 کا کمرہ کوئی نہیں، یعنی کوئی چیک اینڈ بیلنس بھی تھا. تو یہ کیسا ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو ہم تو اسے کہتے ہیں کہ سیاسی پارٹیاں پبلک لمیٹڈ فرموں کے جو سربراہ ہیں اپنی مرضی سے اپنی کرپشن بچانے کے لیے اپنے فالوور کو اکٹھا کر کے اس نظام کو چلا رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ سر آپ کی بات بجا ہے، اور میں اگر اسے کنکلوڈ کروں، آپ کی جو آخری گفتگو ہے کہ یہی عقیق تھے شاہوں کے تاج کی زینت، یہی عقیق تھے شاہوں کے تاج کی زینت جو انگلیوں میں مداری پہن کے آتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ جناب راحت اندوری صاحب نے کہا تھا، اور یہ ابھی بھی فٹ بیٹھتا ہے ہمارے حالات کے اوپر. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم گزشتہ زمانوں کی داستانیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو اور نئی نسل کو سنا رہے ہیں. ایسا ہی ہے. ایک یہ ہے کہ جو امپروومنٹ ہوئی ہے اگر کوئی ہوئی ہے اس کو بھی ملوز خاطر رکھنا چاہیے. ہمیں یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ پہلے پچھلی جنریشن میں ہمارے یہاں کتنے بزرگ پڑھے لکھے تھے اور اب ہمارے گھر میں کتنے بچے پڑھے لکھے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے ہمارے گھروں میں کتنی خواتین جو تھیں وہ برسر روزگار تھیں یا کاروبار کر رہی تھیں یا گورنمنٹ سروس میں تھیں یا آرمی پولیس یا میڈیکل میں تھیں. اب آپ دیکھ لیں ریشو بڑی ہے. ٹھیک ہے. تو گزارش میں یہ کروں گا کہ دونوں سائڈز کو دیکھیں کہ جو چیز اگر کوئی امپروو ہوئی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، جو نہیں ہوئی ہے اس کو دیکھا جائے کہ وہ کیسے امپروو کی جا سکتی ہے. اسٹیٹ کے جو مثلا کانسٹیٹیوشنل جو ایک فرد کے رائٹس ہیں، کیا اس پر جو رولنگ پارٹیز ہیں اس پر کو عمل کروا سکی ہیں کہ جان و مال کا تحفظ، انصاف، ایجوکیشن اور ہیلتھ اور ٹرانسپورٹ، یعنی جو پبلک فیسیلیٹیشنز ہے، سوشل سیکیورٹی، یہ کہاں تک ہم آگے پہنچے ہیں؟ پڑھ تو گئے. سر اب گزارش یہ ہے بطور طالب علم میری کہ ہر چیز کے فیصلے ہمارے یہاں جو ہیں وہ پولیٹیکل بیسس پر ہوتے آئے ہیں، چاہے وہ یہ موجودہ گورنمنٹ ہو یا پچھلی گورنمنٹس ہوں. کہ آپ یہ دیکھیں کہ یونیورسٹیوں کے اعلان پہ اعلان ہو رہے ہیں، ہر ضلع میں ہم یونیورسٹی قائم کرنے جا رہے ہیں، حالانکہ ہماری ڈگری مانی نہیں جاتی. اچھا بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ یعنی کانسٹیٹیوشن میں جو تعلیم ہر شہری کو مہیا کرنے ذمہ داری قرار دی گئی ہے وہ میٹرک تک ہے. ہائر ایجوکیشن فری دینا کسی گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے. مجھے بتا دیں اگر پاکستان کے 73 کے قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب ہم نے بچوں کو فری ایم ایس سی بھی کرانی ہے اور پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی دلوانی ہے. پرائمری تک جو سرکاری اسکولوں کی حالت آپ پاکستان میں کبھی دیکھیں، آگے دیکھیں وہاں ٹیچر پڑھاتے ہیں نہیں پڑھاتے، اس کو چیک اینڈ بیلنس ہے کہ نہیں؟ پڑھائی کدھر ہے؟ دیکھیے میں بہت ریگولر وزٹ کرتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے. مصیبت یہ ہے کہ بجٹ آپ کے پاس تھوڑا ہے، آپ سیاسی بنیادوں پر وہ ہر وڈیرے کی جناب تحصیل میں جا کے یونیورسٹی کا اعلان کر دیتے ہیں. بجٹ آپ کے پاس اتنا ہی ہے کہ وہ محدود ہے یونی. اب آپ یہ چاہیں کہ جی میں ہر ایم پی اے کے حلقے میں جا کے وہ ہاسپٹل بھی ایک 200 بیڈ کا بنا دوں، یونیورسٹی بھی دے دوں، دارالامان بھی بنا دوں، اب وہ پاسبل نہیں ہے. پھر اسے رن کرنے کے پیسے نہیں ہوتے. اب ایچ ای سی کی جو حالیہ پوزیشن ہے آپ دیکھ لیں. ساتھ ہی رہیں گے. ذرا یہ بتائیے اس وقت جو پی ڈی ایم کا جو پاکستان میں آپ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ وہی وہ پرانے لوگ، وہی اسی طرح کے الزامات، تو اس پر کیا کہیں گے؟ اس پر ذرا کنکلوڈ، پھر ہم بریک کی طرف جائیں گے، پھر ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے کیونکہ پھر راؤ صاحب بھی ہیں اور باسط خان صاحب بھی ہیں. پلیز.
کے بعد آپ دوبارہ لے لیجئے مجھے رنگ کر کے پلیز. اچھا ٹھیک ہے, تھینک یو, بہت شکریہ جی. دوبارہ تو مکیم صاحب میں نے یہ بات کی تھی کہ اس وقت جو پی ڈی ایم میں یعنی جو لوگوں کی امنگوں سمجھ لیں وہ کہہ رہے تھے مہنگائی ہے, لوگ ہمیں چن رہے ہیں, ہم اس کو ریپلیس کریں گورنمنٹ کو, تو وہ پرانی ہسٹری موجود تھی, اس کے باوجود لوگ دھوکہ کھا گئے, پھر آج پھر وہی حال ہے, اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ سر پہلی بات گزارش یہ ہے کہ میرے لیے ساری پارٹیاں قابل احترام ہیں, چاہے وہ حکومت میں بیٹھی ہیں یا حکومت سے باہر ہیں. اگر میں بطور طالب علم اس کا تجزیہ کرتا ہوں, پی ڈی ایم نے بہت بڑی موومنٹ چلائی, بہت بڑے بڑے جلسے کیے, تمام دارالحکومتوں میں اور کئی بڑے شہروں میں ان کے جلسے ہوئے. مجھے یہ بتا دیں کہ جو ٹاک ٹائم تھا جہاں پر لیڈرز نے عوام سے گفتگو کی, خطاب کیا, اس میں عوامی مسائل پر کتنی گفتگو ہوئی, انہوں نے کتنے جو ہیں وہ سولوشنز دیے, انہوں نے کیا بتایا کہ ہم آئی ایم ایف کے جو ہے شکنجے سے کیسے نکلیں گے, کہ عمران خان نے اگر غلط کیا ہے آئی ایم ایف کے پاس جا کے وہ کیا کریں گے. ہمیں مجھے تو نہیں پتا, میں نے نہیں سنا کسی کو یہ کہتے ہوئے کہ جناب ہم اپنے زور پر اتنا ریونیو اکٹھا کر لیں گے اور آئی ایم ایف کے پیسے اس کے منہ پر ماریں گے اور انہیں کہیں گے کہ دوبارہ یہاں شکل مت دکھانا. ایسا کچھ نہیں ہوا. انہوں نے کوئی سولوشن نہیں دیا سر, کوئی پروگرام نہیں دیا. یعنی یہ تو ہے کہ آپ موٹیویٹ کریں, انہیں بتائیں کہ ہم آئیں گے تو ہم کیا کریں گے. جو موجودہ حکومت ہے اس کا ہم سوال کا جواب آفٹر شارٹ بریک لیں گے, تو آپ مقیم صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. تو بس خان صاحب اب اس میں یہ ہے کہ خیال تو یہ تھا کہ حکومت ڈیلیور نہیں کر رہی, انیفیشینٹ ہے, اور وہ تو زیادہ اوور کانفیڈنس ہو جائے گی. اگر پی ڈی ایم کا پریشر ہی کم ہو جاتا ہے تو یہ تو مزید ایک دھوکہ ہے. اس پر ہم بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. اور باسط علی خان صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ان کو چارج شیٹ ملی ہے, شو کاسٹ نوٹس پی ڈی ایم نے دیا ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ شو کاسٹ نوٹس دینے والا پی ڈی ایم کا سربراہ ان الیکٹڈ, وہ دے رہا ہے پیپل پارٹی کو. انہوں نے کہا ہمیں جواب بھی نہیں دینا, اس نے سرکاری محکمہ ہمیں شو کا دے رہا. یہ کیا تماشا انہوں نے لگایا ہوا ہے. جب ختم ہوگی پی ڈی ایم اور ان کے لوگ ناقابل معافی ہیں کہ اس حکومت جو بیڈ گورننس کی تھی اس کو مزید انہوں نے انپاور کر دیا. میاں صاحب بڑی افسوس کی بات ہے کہ دیکھیے اب یہ کہتے ہیں جی کہ سینٹ میں جو ہے جس کی میجورٹی ہے اس کو اپوزیشن لیڈر بننا چاہیے, ہاں, اور اپنے پی ڈی ایم کا سربراہ اس کو بنایا جس کی کتنی سیٹیں ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی کتنی سیٹیں ہیں, اس کو سربراہ بنایا ہوا ہے آ کے, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیموکریٹس ہیں, ہم لوگ اعتدال پسند ہیں. دیکھیے بات ابھی ہو رہی تھی, میں اس پہ تھوڑا سا آپ سے ذکر کر دوں گا کہ ہماری تباہی کا یا ہمارے آج جس حال میں ہم موجود ہیں, جس پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کہا کہ جی کہ عوام میں ایک انتشار ہے جیسے آپ نے کہا, یا آپ کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں اس قدر گھناؤنے جرائم ارتکاب ہو رہے ہیں جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کا سب کچھ ہے. لیکن اس میں مین چیز ہے کہ ہماری میاں صاحب پرائرٹیز جو تھی نا وہ 47 سے آج تک ڈیفرنٹ رہی ہیں. پرائرٹیز ہم بدلتے رہے ہیں, ہر حکومت نے آ کے سمجھا کہ دوسری حکومت تو بالکل غلط کام کرتی رہتی ہے اور میں سب سے بڑا وائز اور میں سب سے بڑا عقل مند آدمی ہوں. آپ دیکھیں کہ ہم نے تو اس وقت جب ایوب خان صاحب رخصت ہوئے, اس کے بعد جب بھٹو صاحب ہے نیشنلائزیشن کی پالیسی آ گئی, اس کے بعد ہے جی پرائیویٹائزیشن پہ چلے جائیں. جب پرائیویٹائزیشن پہ آئے تو آپ دیکھیں کس طرح ہمارے اداروں کو کس طرح فروخت کیا گیا, کس طرح ڈاکو اور چور لٹیرے ان کو وہ آگے آپ دیکھیں یہ سارا کچھ ہوا. اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ ہم نے پھر 90s میں جا کے موٹر ویز بنا دی. کس طرح میاں صاحب, قرضے لے کے نا, یہ اپنے ریسورسز تو نہیں موٹر وے بنا دی ہم نے, قرضے لے کے موٹر وے بنائی نا. آج ہندوستان کتنی بڑی معیشت ہے آپ دیکھیں. اب جا کے انہوں نے دہلی سے میرٹھ تک اپنی موٹر وے بنائی ہے, اب جا 2021 میں, اور ہم نے 90s میں بنائی ہے. اب آپ کے سامنے جو حالات ہمارے صحت کے ہیں, ہم 290 یا 280 ارب کی وہ گرا رہے. کہنے کا مقصد یہ ہے میاں صاحب کہ ہماری پرائرٹیز ہی ڈیفرنٹ ہے. ہمارے پاس پیسے اگر ہیں تو ہم سب سے پہلے سونے کا ہار بنواتے ہیں, کوئی گندم نہیں خریدتے. اور دوسری بات یا فرٹیلائزر نہیں خریدتے. جب مشرف صاحب کا پیریڈ آیا, جب جی ڈی پی کہاں سے کہاں چلے گی اور بہت حالات بہتر, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا منترا چلنے لگا, بہت اچھا کام تھا,
دنیا میں، بنگلہ دیش میں، ویتنام میں، کوریا میں، ہر جگہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جہاں فائنینشیل کنسٹریٹس کا بیسٹ آنسر ہے کہ آپ وہ کریں. اب انہوں نے کیا کیا؟ اس فورم کو ہم اس طرح کرتے ہیں کیونکہ مقیم صاحب باہر سے ہیں, آپ درمیان میں کوئی بات ہو تو اس طرح کی ڈیبیٹ شامل بھی ہو سکتے ہیں. تو اس میں مقیم صاحب آپ شامل ہو سکتے ہیں, لیکن اسپیشل بھی سوال آپ سے کروں گا, وہ درمیان میں اگر بات کرنی ہے تو کوئی حرج نہیں. اب انہوں نے کیا کیا کہ جو ہی وہ مشرف صاحب کا دور گیا, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو بھول گئے آ کے, اور سب زور لگا دیا قرضے لینے کے اوپر, قرضے لینے کے اوپر. اب قرضے کہاں سے کہاں چلے گئے. کہنے کا مقصد یہ ہے سر کہ وہ لوگ جو چھوٹے چھوٹے ذمہ دار تھے, بڑے بڑے بزنس ٹائکون بن گئے آگے, ان کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا, ان کو کوئی پکڑ نہیں سکتا. یہ سارا جو سسٹم ہے یہ ہمارے سیاستدانوں کی, ہمارے بیوروکریٹس کی نفسا نفسی کے نتیجہ ہے جہاں آج ہم کھڑے ہیں. اور اس کے لیے آگے بنگلہ دیش کی بات انہوں نے بڑی اچھی کی ہے کہ بنگلہ دیش میں آپ دیکھ لیں کہ بینکس وہاں کتنے ہیں اور ہمارے 22 ہیں, وہاں 44 ہیں. ان کا پر کیپٹل انکم دیکھیں کہ وہاں 1100 پاکستان کا ہے, ان کا وہاں 2200 پر کیپٹل انکم ہے. آپ ان کی چائلڈ موٹیلٹی ریٹ میں 25 وہ ہے, ہمارے یہاں جناب 75 ہیں. اب ہر چیز کو, لائف کی جو ایج ہے 72 ہے بنگلہ دیش کی, ہم 67 پہ کھڑے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ان قوموں نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا, بہتر کیا. لیڈرشپ ہے اصل لیڈرشپ کی بات. برگیڈیئر صاحب لیڈرشپ بہتر تھی. یہاں لیڈرشپ سے مراد ہے, جس طرح راؤ صاحب نے بھی اس پر روشنی ڈالی ہے, انہوں نے بتایا کہ ہم ڈکلائن کی طرف نہیں ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ مقیم صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے فلاں فلاں فیلڈ میں ترقی کی ہے, مصنوع بیلنس آف پاور میں کی ہے. ہم اٹامک یعنی پوری دنیا میں واحد ملک ہیں. لیکن جو چیز روس کے پاس بہت کچھ تھا تو گندم نہیں تھی. گندم اگانے کے لیے فلیٹ ریٹ ہمارے پاس بجلی کا نہیں ہے. ہم انڈسٹری کو تو سبسیڈائز کر رہے ہیں. جہاں روٹی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا اس طرف ہمارا دھیان نہیں ہے. چینی پر ہم مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں. ایکسپورٹ کرتے تھے ہم کاٹن, وہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں. تو پھر یہ کون سی بیماری ہے جو ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی؟ دیکھیے کچھ تو اس میں یہ بھی اس فیکٹر کا بھی عمل دخل ہے کہ ہم ایک واحد نیوکلیئر پاور ہیں, اور جو دنیا کے پولیس مین ہیں ان کی خواہش نہیں تھی کہ ہم یہ بنیں, اور ہم نے ان کو ڈیفائی کیا. تو اس لیے ایک بین الاقوامی بھی ریشہ دوانیاں ہمارے خلاف جاری رہتی ہیں جو بنگلہ دیش کے خلاف نہیں ہیں, کیونکہ وہ تابع دار ہیں جس کا تابع دار ہونا چاہیے. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے خلاف کوئی نہیں, ہمارے خلاف اسپیشل ٹریٹمنٹ ہوتی رہتی ہے. ہمیں دبایا جاتا ہے, ہمیں جان کے وہ مشکل میں ڈالنا چاہتے ہیں. FATF ہے, اور اس سے پہلے وہ ہمیں $20 بلین دے کے چاہ رہے تھے کہ ہم ان کی بالکل غلام بن گئے ہیں, جو کچھ وہ کہیں گے وہ ہم کریں گے. تو اس پہ بھی ریزرویشنز ہیں. یہ بھی ایک فیکٹر ہے. پاکستان نے ترقی کی ہے اور ترقی کافی اچھی کی ہے, جن شعبوں میں ترقی کی ہے, لیکن ہمارا مسئلہ یہ رہا ہے, کو بتائیں کہاں ترقی کی ہے. ہمارے سیاستدانوں کی متلون مزاجی جو ہے اس نے مارا ہے. جیسے خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم پل میں تولا اور پل میں ماشا بن جاتے ہیں. کبھی ہم چرا لیتے ہیں, ان کا کھ نہیں بنتا, ملکہ کا ہار لے لیتے ہیں. نیشنل پالیسی میں کنسسٹنسی نہیں ہے. کال اور فیل میں تضاد اس لیول کا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے, خودکشی کر لیں گے, اور پھر IMF کے پاس چلے جاتے ہیں. تو یہ جو ہماری متلون مزاجی ہے, اور جو ہمارے اپنے ارادوں سے ہماری جو آپ دوسری آپ کہیں کہ اس میں ناپختگی ہے ہماری سیاست کاری کے اندر, کیونکہ ہم بعد میں بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت سمجھ نہیں تھی, میں نے یہ کہہ دیا, اب سمجھ آ گئی ہے. تو یہ کب تک ہم سمجھتے اور بھولتے رہیں گے؟ مقیم صاحب بتائیے یہ نظام کس طرح سروائیو کرے گا, کہاں تک یہ ہم اس کو, یعنی جس کو کہتے ہیں کیپیسٹی ہوتی ہے کسی بھی نظام ایسا ہو, اگر ظلم بھی ہو تو کیپیسٹی ہوتی ہے کہ دباتے دباتے اخیر پہ بلاسٹ ہو جاتا ہے. پاکستان میں عام آدمی کو انصاف نہیں مل رہا, عام آدمی کو روزگار نہیں مل رہا, عام آدمی کی یہاں کوئی زندگی نہیں ہے, اس کو سکولنگ نہیں, اس کو روزگار نہیں ہے, اس کی یہاں حیثیت انصاف لینے کی فیس نہیں ہے, اس کا بچہ پڑھ بھی جائے تو امپلائر کے پاس ہے جو اس وسائل پر قبضہ کر کے وہ امپلائر بنے ہوئے ہیں, انہی کی نوکری کرے گا تو انہی کا کسٹمر, انہی کے کسے کپڑا, انہی سے نوکری لے گا. یہ مقیم صاحب سر, اب وہ بنگلہ دیش کی بات ہو رہی تھی, ایک لائن ایڈ کر دوں کہ وہاں پہ کینٹونمنٹ بورڈز بھی نہیں ہیں اور جاگیرداری نظام بھی نہیں ہے. یہ ہم نے تھوڑا سا اس کو اگنور کر دیا تھا. اچھا, اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم کیسے, ان کے گزشتہ کم بنایا انہوں نے, اپنے دشمن آپ ہیں. اچھا, اس میں گزارش یہ ہے کہ اتنا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ وہ اچھی بات
برباد ہوا، جس کا آج اس کے گزشتہ کل سے بہتر نہیں ہے. میرا انالیسس سر یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے گھر کے آگے مرسیڈیز آج آئے گی تو میرا آج گزشتہ کل سے بہتر ہوگا. اگر میرے بچے نے آج 20 روپے کی کلفی کھائی ہے تو میں خدا کا شکر ادا کروں کہ کل یہ بچے کو نہیں ملی تھی، آج ملی ہے. گزارش یہ ہے کہ جتنے ہمارے وسائل ہیں، ہم ایک تیسری دنیا کا ملک ہے، ہمیں پتہ ہے ہمارے مسائل کیا ہیں اور ہمارے وسائل کتنے ہیں. اب گزارش یہ ہے کہ ہمارے یہاں کمپیریزن ایک شروع ہو جاتا ہے ہر چیز کا ترقی یافتہ دنیا کے ساتھ. ہم حکمرانوں میں بھی وہی کوالٹی ڈھونڈ رہے ہیں، ہم سسٹم میں بھی وہی کوالٹی ڈھونڈ رہے ہیں. میں سر اسے جسٹیفائی خدا نہ خواستہ کسی طور پر نہیں کر رہا. اچھا، اس میں گزارش یہ ہے کہ ہوپ دلانے کی بھی ضرورت ہے. میڈیا کین پلے اے وائٹل رول. ایک تو لوگ ویسے ہی بڑے پریشان مایوس ہیں. کورونا وائرس سے 1 سال ہو گیا، دنیا کی 225 اکانومیوں کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، انکلوڈنگ پاکستان. ٹھیک ہے سر، یہ کوئی خالی یہ نہیں ہے کہ انڈیویجولی پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے، اس وقت پوری دنیا اس لپیٹ میں ہے. آپ دیکھ لیں کہ کروڑ پتی یہاں پہ فقیروں کی طرح جناب وہ پھر رہے ہیں. امریکہ میں 1947 میں جب پاکستان بنا تو اس وقت پر ایکڑ گندم کی پیداوار جو تھی وہ 8.7 من تھی. آج ہماری نیشنل ایوریج کم ہے لیکن 24 من ہے. 8.7 اور 24 میں فرق ہے. پاکستان میں اسٹرابیری کا کبھی کسی نے نام نہیں سنا تھا، یہ 25 سال پہلے تک، یہ صرف پچھلے 25 سال میں ہوا. پاکستان دنیا میں 5واں بڑا دودھ پروڈیوس کرنے والا ملک بن چکا ہے. خالص نہیں ملتا ٹھیک ہے، لیکن بہت زیادہ اب وہ ہو گیا ہے، سائنٹیفک طریقے سے بن رہا ہے جو آپ کی پیکس میں بنتا ہے. دوسری بات، پاکستان میں زیتون کا ایک بھی درخت نہیں تھا. آج ماشاءاللہ 30,000 ایکڑ پر زیتون لگ چکا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ترقی نہیں کی، ہم نے بڑی اچھی ترقی کی ہے، لیکن ہم ڈائریکشن ہماری جو ہے ڈائریکشن وہ کبھی ایسٹ کی طرف جاتی ہے، کبھی ویسٹ کی طرف جاتی ہے. اور بار بار ہم سوچتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹری سسٹم کو ختم کر دو. سر اس میں دیکھیے ہماری انڈیویجول بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں نا. اب سسٹم چاہے آپ شاہی لے آئیں، آپ خلافت لے آئیں، آپ صدارتی لے آئیں، آپ پارلیمانی لے آئیں، ایمانداری یعنی اگر مجھے کسی کا نماز پڑھتے ہوئے بٹوا مل جائے اور میں اٹھا کے جیب میں ڈال لوں، وہ سسٹم میرا کیا بگاڑ لے گا؟ ٹھیک ہے اسی ملک میں دیکھیے سر، یہ نہیں ہے کہ ہم جس کو سسٹم کو میں یہ کچھ سیو کر رہا ہوں. میرے سامنے ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کا بھائی اس کے گھر کے باہر گولیوں سے مار دیا گیا. ہمیں نہیں پتا قاتل کون تھا. اب سیاسی باتیں میں اگر میں نہ بھی جاؤں تو لیاقت علی خان، بے نظیر بھٹو اور بے شمار جو ایسے واقعات ہوئے کہ انصاف کی دہائی ہو رہی ہے. سارا مسئلہ سر پروسیکیوشن پہ آ جاتا ہے. اب عدالتوں کو بھی میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں، خدا کے لیے یہ نہ سمجھیے گا. جج کے سامنے کیس جاتا ہے، اب آپ یا میں گواہ ہوں گے، میں ایک مزدور آدمی ہوں، میں جناب صبح شام عدالت میں کیسے حاضر ہوں گا؟ تاریخ پڑتی رہے گی 17 سال تک. زخمی ملتا ہے آپ کو یا ہمیں، اللہ نہ کرے کوئی سڑک کے اوپر، کیا ہم اٹھا کے اسے اسپتال لے کر جاتے ہیں؟ ہمیں پتا ہے کہ انہوں نے پہلے ہمیں پکڑ کے بٹھا لینا ہے کہ بھائی جان آپ یہاں بیٹھیں، جب تک FIR درج نہیں ہوگی آپ جا نہیں سکتے. اچھا، یہ کوئی مینوفیکچرنگ فالٹ ہے یا کیا ہے ہماری یعنی نیشن میں؟ بٹوے کی آپ نے بات کی ہے، دودھ ملاتا امریکہ تو یہاں دودھ نہیں ملاتا آگے. ہم یہاں کوئی رمضان شریف آ رہا ہے تو وہ تو نہیں آ کہتا قیمت زیادہ کرو، وہ تو نہیں کہتا کہ آپ یعنی بھائی مانی بد دیانتی کر لو کہ باہر کے جو ملکوں میں لوگ بیچارے گئے ان کی زمینوں پر قبضہ کر لو، وہ تو نہیں کہتا. سر کہاں ہے فالٹ؟ ہمارے جینز میں فالٹ ہے سر، اللہ معاف فرمائے. کہ یہ پچھلی حکومت میں سپریم کورٹ کے سٹنگ جج تھے، میں نام نہ لینا چاہوں، اگر کہیں گے تو میں لے بھی دوں گا. ان کی جائیداد پر چک شہزاد میں قبضہ ہوا کیپٹل کے اندر. سٹنگ جج آف سپریم کورٹ، ہی couldn't do anything. اب آپ بتا دیں میں آپ کیا بگاڑ لیں گے یا کیا تبدیل کر دیں گے؟ میں بیٹر بھی نہیں ہوتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ انالیسس جو ہے وہ یہی ہے کہ جی وہ ہمیں بھی کچھ ٹھیک ہونا پڑے گا. اب یہ سارا بوجھ ہم حکومت پہ ڈال دیتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مثلا معاشرہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے، جب تک اسے قانون کا ڈر نہ ہو یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ تو ظاہر ہے اسے جہاں سہولت ملے گی برائی کرے گا. یہ کہاں سے اوپر سے اب تو آخری نبی بھی ہو کے چلے گئے، تو مطلب تو یہ ان کی تعلیم باقی ہے جو یہ اس طرح کیا ہے توقع رکھتے ہیں لوگوں سے کہ بھی وہ کچھ چیز سونا پڑا گا تو نہیں اٹھائے گا. فالٹ تو کہیں نہ کہیں ہے نا سر. یہ تربیت کا بھی فالٹ ہے کہ مطلب یہ ہے نا کہ اب
جو ہم ان کو کیسے ٹرین کر رہے ہیں بچوں کو. ہمارے گھر سے بچے کیا سیکھ کے جا رہے ہیں باہر. اب وہ ٹیچر کے ساتھ تو وہ 6 سے 7 گھنٹے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, میں صاحب کو ذرا لے لوں لائن پر, کوئی بات کرنی ہے تو کنکلوڈ کر لیں مقیم صاحب. تو قصہ مختصر یہی ہے سر کہ وہ ہمیں اپنا گریبان بھی دیکھنا ہے, ہمیں نظام کو بھی دیکھنا ہے, معاشرے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا مقیم صاحب ساتھ ہی رہیے گا. باسط خان صاحب, باسط خان جناب, اب آتے ہیں ہم اس طرح کہ سارا دن ہم بھی کریٹیسائز کرتے ہیں, جس کے جو منہ میں آتا ہے وہ کہتا ہے جی میجسٹریٹ جو ہے حکومت مہنگائی نہیں ختم کر سکتی, وہ انہوں کا ہی کام ہے پکڑنا. مجسٹریٹ کے پاس جب یہ ڈیولیشن پاور آئی تھی, ختم ہو گئے تھے, یہی پاور لوئر جوڈیشری میں چلی گئی تھی. یعنی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو ہیں ان کے جو نیچے یعنی سبارڈینیٹ سول ججز ہیں وہ علاقہ مجسٹریٹ بن گئے. وہیں ان کے پاس کیس جاتا ہے ملاوٹ کا, انہی کے پاس جاتا ہے مثلا کوئی اوور ڈیٹ چیز کا, وہ کسی بھی کرائم کا, ضمانت کا, دفعہ 30 ہے. تو مجھے بتائیے کہ اگر اختیارات وہاں گئے تو کیا یہ ریکویسٹ نہیں کی جا سکتی پاکستان کی پارلیمنٹ اگر کرے کہ پھر وہ یہ بھی تو کام کرے نا, مطلب فیلڈ میں افسروں کا ایک بنا دے سسٹم کہ وہ جو لوگوں کو ڈومین ہے وہاں جا کے وہ بھی کنٹرول کریں. یہ تو مجسٹریٹ تو نہیں نوٹیفیکیشن سے ہوتے جیسا انتظامیہ ہے, لوگ تو مارتے ہیں, انہیں نہ گاڑی ہے, نہ ریڈر ہے, نہ ان کے پاس پولیس ہے. میاں صاحب آپ پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں, پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ کی بالادستی کے بڑے فخر سے بات کرتے ہیں, اور یہی لوگ ہوتے ہیں جو ان لٹیروں کی اور ان رہزنوں کی اور یہ جو لوگ منافع خور ہیں, یہ جو مافیا ہے, ان کی پروٹیکشن بھی یہی کرتے ہیں اور ساتھ اس کی بات بھی کرتے ہیں. ابھی بات ہوئی تھی مسائل اور وسائل کی. آپ دیکھیے کہ مسائل اور وسائل کی بات کرتے ہوئے سب سے بڑا پاکستان کا اہم ایشو ہے آج, جس پر حکومت وقت اور پچھلی حکومتیں بولتے ہوئے ان کے پر جلتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ ہے آبادی کا ایشو. اگر آپ بنگلہ دیش کی باتیں کرتے ہیں تو بنگلہ دیش نے جب ہمارے سے آزادی حاصل کی تھی ان کی آبادی زیادہ تھی, انہوں نے اپنی آبادی کو کنٹرول کیا ہے. ہم کیا ہے کہ ہم آج دیکھ لیں کہ اس کے اوپر بہت سٹیئرنگ کمیٹیز بن چکی ہیں, پروونشل لیول پہ بن چکی ہیں, لیکن کوئی اجلاس نہیں ہوتا, کوئی اس کا 17 سال سے روایت حلال کمیٹی بنائی ہوئی ہم نے, وہ مقرر نہیں کرتا. جب میاں صاحب آپ ایک وسائل کو تبھی آپ کے کام آئیں گے نا کہ اس آبادی کو آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں, وہ آتی ہے تو ہم فوراً مذہب کو بیچ میں لے کر آتے ہیں. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس سے سارے کتراتے ہیں, جس کے اوپر بات کرنے سے اور جس کے اوپر ایکشن کرنے سے. میں نے کہا تھا نا کہ گندم کی پیداوار ہم نے 3 گنا کر دی, ہم نے گندم کا جو ایریا تھا وہ بھی 3 گنا سے زیادہ کر دیا. سر ہائیبریڈ سیڈ میں تو 50 من کی گندم ہو گئی ہے, وہ ٹھیک ہے, لیکن ہماری نیشنل ایوریج ابھی 24 ہی ہے. انڈیویجول لوگوں کے کھیتوں میں 80 من بھی پیدا ہوتی ہے, 65 من بھی پیدا ہوتی ہے, لیکن نیشنل ایوریج وہ ہماری 24 ہی ہے, 24.5 ہو جائے, بڑی ہے, 3 گنا ہو گئی, 25 پہ چلی جائے تو بغلے بجانے لگتے ہیں, ہم بہت کمال ہو گیا, لیکن آبادی کو ہم کنٹرول نہ کر سکے. ٹھیک ہے, ہم دیکھو ہم جب ٹریس پاسنگ کرتے ہیں, میں نے سوال یہ کیا تھا کہ ہم تو کوئی یہ گورنمنٹ ہو یا اور ہو یا بدلتی رہیں گی گورنمنٹ, مجھے بتائیے کہ کس طریقے سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے پوری دنیا میں جرمانہ سزا کا تصور تو ہے نا, یا کون کرے گا, مجھے یہ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں. بالکل ہونا چاہیے. کیسے ہونا اور چاہیے؟ ہم خود حکومت ایسے ایکشن کرتی ہے جس سے مہنگائی بڑھتی ہے. جیسے پچھلے سال کسانوں سے میں مہنگی چیز بیچنے والا کیا کریں گے مجھے بتائیے, آپ گمراہ کی بات نہ کریں. پچھلے سال تو میں مہنگی بیچتا ہوں, میں ملاوٹ کرتا ہوں, کیا کریں گے میری بات, پچھلے سال کیا کیا کسان نے؟ آپ نے اخباروں میں اشتہار دیے کہ ہم گندم ضبط کر لیں گے اگر آپ نہیں بیچتے سرکاری ریٹ پر. آپ نے دیے اشتہار, چھاپے پڑے. اس چھاپے کے بعد گورنمنٹ نے 1000 روپے اس کے اوپر اپنے لیے بنا لیے, 1400 کی لے کر 2400 کی ملوں کو دی. میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں, ہمارا سب سے وہ ویٹ پروکیورمنٹ مخصوص ایک سیکشن ہے, وہ جو بھی تھا, لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمارا جب پاکستان بنا تھا ہمارے پاس سب سے بڑا سرمایہ اخلاقیات کا قائد اعظم کے فرمودات تھے اور قائد اعظم کی تقریریں تھیں, اور قائد اعظم کی تقریروں میں پرائرٹی 1 اسلام اور قرآن کی اصولوں کے اوپر عمل کرنے کی بات تھی. تو پھر تو ہم دوسرے نمبر پر حاجی ہم نے اس کو چھوڑ دیا نا. وہ زمانے میں معزز سے اسلام تو مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر, یہ تو علامہ اقبال نے لکھا ہے. ہم خوار ہو گئے ہیں اس لیے کہ ہماری اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے. میاں صاحب جو سب سے بڑا ہمارے ساتھ المیہ یہ ہوا, جو پاکستان بننے کے بعد جو ہمارے پاس سیاسی اشرافیہ آئی تھی جو کہ بہت لوور لیول کی تھی, جو ہماری نیشنل سطح پر آئی بعد میں آ کے,
وہ تمام کے تمام تر جو تھے وہ فیوڈل لارڈز تھے، ٹھیک، فیوڈلز تھے وہ. مقیم صاحب ہم نے آپ بتائیے، تھوڑا سا عرض کر رہے تھے، بڑا ہاں اہم جی، ہاں جی. پوائنٹ ہے. ان کو ہندوستان نے تو ختم کر دیا فرام دی ویری بگننگ. نہرو صاحب نے اور آج وہ ہمارے فیوڈلز آج ہمارے اسمبلیوں تو میں کس نے بیٹھے شیئر دیا تھا؟ ہیں. آپ کو پتا کس نے شیئر دیا تھا؟ ہے جی، کس نے شیئر دیا تھا؟ اسلامی نظریاتی کونسل کے پیرا شریف والے پیر صاحب، پیر زرعی مکرم علی ٹیکس شاہ صاحب. کون کس سے لینا ہے آپ نے؟ کوئی دے اچھا سکتا ہے مقیم آپ کو؟ صاحب، یہ جو جی، جی. انسان کا جو بنیادی حق ہے کہ قیمتیں، روزی روٹی اور پرائس کنٹرول، وہاں کیسے سسٹم کام کرتا ہے جہاں آپ ہوتے ہیں؟ سر جی، یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے سر. یہ یہاں پر فری اکانومی ہے، پرائس کنٹرول نہیں ہوتا. اچھا. آپ کو جہاں سے چیز سستی ملتی ہے وہاں سے لے لیں، جو مہنگا دیتا ہے اس کو خدا حافظ کر دیں. سمپل. نہیں، وہ پھر آپ نے کنزیومر سوسائٹیز بنائی ہوئی ہیں. نہیں، کچھ بھی نہیں ہے سر. آپ ایپس ہیں اس پہ سے دیکھ لیں پرائس کس کی اچھی ہے. پیٹرول آج کون سے پیٹرول پمپ پہ سستا ہے، That's good. یہ دیکھیں. اچھا سر، میں کنکلوڈ کر دوں. آپ نے وہ آبادی کا ذکر کیا تھا. ایک عام طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ سڑک کے کوئی بھی رپورٹر کسی کو روک کے پوچھتا ہے نا کہ جی آج کل کیا حالات ہیں، وہ کہتا ہے جی میرے 10 بچے نے، گورنمنٹ کو چاہیے میری مدد کرے. ہاں بالکل صحیح ہے. اور پھر بس میں آخری جو 2 شعر پہ ختم کر دوں گا کہ ادھر ناکے پہ ناکا چل رہا ہے، ہاں ادھر ڈاکے پہ ڈاکا چل رہا ہے. ٹھیک ہے. ادھر منصوبہ بندی کے ہیں چرچے، ادھر کاکے پہ کاکا چل رہا ہے. بہت بہت اچھا، شکریہ. ویری ویل سیڈ، میں ویری کا ویل شکریہ سیڈ. ادا کرتا ہوں وزیر صاحب. Very well said. ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور سنا. جس طرح اکثر ہم کہتے ہیں کہ آپ بہترین جج ہیں، ہمارے پینل نے اپنے طور پر یہ کوشش کی. کہاں یہ مینوفیکچرنگ فالٹ کہاں ہے تو صحیح، ہم سب ذمہ دار ہیں. یہی کنکلوڈ. پاکستان بڑا خوبصورت ملک ہے، ترقی بھی کر رہا ہے. آئیے ہم اس میں حصے دار بنے. اپنا اور اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.